बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम उल हराम की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ हुमार सना। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ये कुछ प्रोग्राम्स की सीरीज़ हैं जिसमें हम मार्का करबला के हवाले से जो है वो ज़िक्र भी कर रहे हैं, और जहाँ ज़िक्र करबला है वहाँ इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का ज़िक्र हो रहा है। एक अहम हस्ती, एक अहम किरदार मार्का करबला में हमें नज़र आता है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का। उनकी हिम्मत, उनकी शुजाअत, उनकी बहादुरी और उनके सब्र इस्तेकामत के हवाले से भी हम गुफ्तगू करें। बिलखुसूस बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के अगर हम उनकी हस्ती की बात करते हैं, उनकी ज़ात अक़दस की बात करते हैं, उनके किरदार की बात करते हैं, उनकी सीरत मुबारका पर रोशनी डालते हैं, तो जिन अदवार में हमने इन एपिसोड्स को, इन प्रोग्राम्स को, इन सीरीज़ को बाँटा है, उसमें अब हम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का करबला में किरदार उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ एक माँ की हैसियत से हमने जाना कि किस तरह से उन्होंने बेटों की कुर्बानी दी और उस पर सब्र इस्तेकामत की आला मिसाल कायम की। एक फुप्पी होते हुए अपने भाई के बच्चों की शहादत देख रही हैं, भाई की जुदाई का गम भी मिलना है। अब इस गम को बीबी किस तरह से सब्र के साथ, इस कुर्बानी को किस तरह से राह खुदा में अजीम कुर्बानी के तौर पर देखती हैं, और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं कि ए अल्लाह, हमारी ये कुर्बानी कबूल और मंजूर फरमा। इस सब्र के पीछे, इस जुर्रत के पीछे, इस बहादुरी के पीछे, इस हिम्मत और हौसले के पीछे कितनी बड़ी जो है वो एफर्ट है, कितनी बड़ी जो है वो मकसद है। अगर हम यूँ कहें कि कितना बड़ा मकसद है, तो यकीनन वो मकसद हुसैनी है, वो मकसदियत है कि इस्लाम को बचाना है, इस्लाम की बका, इस्लाम की सरबुलंदी वो वाहिद मकसद है कि जिसकी वजह से ये हिम्मत भी है, ये हौसला भी है। इसी हौसले पर मबनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ अल्लामा साहब मौजूद हैं, अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर साहब। आपको अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और जहाँ से हमने सिलसिला तोड़ा था, मैं चाह रही हूँ कि उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं कि जहाँ हम देख रहे हैं कि दुश्मनों की आमद का सिलसिला भी जारी है, काफ़िले आ रहे हैं, और इस छोटे से खैमाजन काफ़िले के लिए जो है वो दुश्मनों के आने का सिलसिला जो है जारी और सारी है। शहादतों का सिलसिला भी जारी है, माएँ अपने बच्चे कुर्बान कर रही हैं। अब एक और कुर्बानी जो यकीनन करबला में एक अहम कुर्बानी के तौर पर जानी जाती है, या यूँ कहा जाए इस शख्सियत के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो ये वफ़ा का पैकर है। वफ़ा भी जो है वो नाज़ कर उठती है जब इस शख्सियत का नाम आता है, और इस बावफ़ा हस्ती को ता क़यामत इनकी कुर्बानी को याद रखा जाएगा। मैं बात कर रही हूँ हज़रत अब्बास अलमदार की, कि जिनके हवाले से बड़ी खूबसूरती के साथ अगर आपकी इजाज़त अल्लामा साहब, सवाल से पहले मैं, शायर ने कितनी खूबसूरती से उनके हवाले से कहा कि वफ़ा जिसका कलमा पढ़े उसे अब्बास कहते हैं। वफ़ा जिसका कलमा पढ़े उसे अब्बास कहते हैं, जिसे सजदे सजदा करें उसे अब्बास कहते हैं। वफ़ा जिसका कलमा पढ़े उसे अब्बास कहते हैं, जिसे सजदे सजदा करें उसे अब्बास कहते हैं। एक और मकाम पे शायर कहता है कि अली ने बता दिया इबादत किसे कहते हैं, हुसैन ने बता दिया शहादत किसे कहते हैं। जंग की इजाज़त ना मिली हुसैन से, वरना अब्बास बताते कि क़यामत किसे कहते हैं। अल्लामा साहब, आपसे गुजारिश, हज़रत अब्बास अलमदार की वफ़ा, उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयाम अज़ा में खुसूसन करबला के मैदान में जो इस मकसद की आबियारी के लिए खून बह रहा था, उसमें एक अहम तरीन किरदार और एक अहम तरीन आबियारी जो हुई वो खून हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का क्या किरदार था, रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को फ़कीह अहले बैत कहा जाता है। ख़ुद जब इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम पर सलाम पढ़ते हैं तो यूँ आगाज़ करते हैं कि अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिल इमाम, कि मेरा सलाम हो उस हस्ती पर कि जो अल्लाह का भी मुती था, उसके रसूल का भी मुती था और इमाम का भी मुती था। वाह, सुभान अल्लाह। जहाँ हुसैन इब्ने अली का पसीना गिरता था, वहाँ हज़रत अब्बास अपना खून बहाना ज़िम्मेदारी समझते थे। इतनी इताअत इमाम थी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में कि जहाँ कहा कि रुक जाओ, फिर तारीख़ में नहीं मिलता कि हज़रत अब्बास ने उफ़ तक किया हो। हत्ता कि जब शिम्र जैसा लाइन, चूँकि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के जो वालदा का कबीला था कलाबिया, और उस कबीले से ताल्लुक़ रखता था शिम्र, तो उसने कहा कि मैं अमान देता हूँ हज़रत अब्बास को और इनके भाइयों को कि जो मेरे कबीले से हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास से कहा कि आप जाओ शिम्र से बात करो।
تو نہ چاہتے ہوئے شمر سے انتہائی نفرت کے باوجود آپ گئے، بات کی. اس نے کہا کہ آپ میرے یعنی کہ میرے قبیلے سے اور میں آپ کو امان دینے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شمر، تجھ پر بھی لعنت ہو اور تیری اس امان پر بھی لعنت ہو کہ جو ہمیں تو حاصل ہو حسین ابن علی کو حاصل نہ ہو. تو ہر مقام پر حضرت عباس مظلوم کربلا کے ہمراہ نظر آئے. شب عاشور جب مظلوم کربلا نے کہا کہ سب جا سکتے ہیں، پھر کہا کہ اس چراغ کو بجھا دیں. جب چراغ بجھ گیا تو مظلوم کربلا نے کہا کہ میں نہیں دیکھ رہا، اگر کوئی اس شرم سے نہ جا رہا ہو کہ فرزند رسول دیکھ رہے ہیں اور میں اٹھ کے چلا جاؤں تو میں نہیں دیکھ رہا، رات کا اندھیرا ہے، چراغ بجھا ہوا جا سکتے ہیں. کوئی نہ اٹھا. جب چراغ جلا تو ہر شخص نے اپنی گردن پہ خنجر رکھا ہوا تھا اور کہا تھا کہ ہم آپ پہ قربان ہو جائیں گے، آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہیں پر حضرت عباس علیہ السلام کا خطبہ ملتا ہے. حضرت عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا اران اللہ ذالک ابدا جبن رسول اللہ، کہ اے فرزند پیغمبر، خدا ہمیں وہ دن ہی نہ دکھائے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑیں. آپ کا ساتھ چھوڑ دینا خود کو جہنم کے حوالے کر دینا. بے شک. یہاں سے سب نے یہ جملہ دہرایا. صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک حضرت عباس کی حالت ایسی تھی جیسے ایک مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے. ہر وقت لاشیں گرتے دیکھتے تھے تو آتے تھے مولا کے پاس کہ اے سردار امت، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں دیکھوں اس لشکر کو دیکھوں. اجازت نہیں ملتی تھی. جب اجازت ملی تو کچھ محدود اجازت ملی. کہا کہ اے عباس، پیاسے ہیں، بچے پیاسے ہیں، خواتین پیاسے ہیں، بنو ہاشم پیاسے ہیں، جائیں ان کی پیاس کو بجھائیں. یعنی جنگ نہیں کرنی عباس، پیاس بجھانی ہے. حضرت عباس سے علمدار آتے ہیں خیمہ میں اور خواتین سے بھی الوداع کرتے ہیں. یہ دوسری ہستی ہیں کہ جنہوں نے گھوڑے کی زین پر بیٹھ کر الوداع کیا. ہر کسی کو الوداع کیا، بیبیاں اکٹھی ہو گئی. اور جب ہر شہید میدان کربلا میں جا رہا تھا اس کا نام لے کر بیان کیا جاتا تھا. بیبیاں عرب کی زبان میں بیان کرتی تھی کہ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام جا رہے تھے میدان میں تو بیان کر رہی تھی کہ وا علی اکبرہ، کہ ہائے علی اکبر، وا مصیبتہ کہتی تھی. حضرت قاسم علیہ السلام جا رہے تھے تو وا قاسمہ کہتی تھی. حضرت اون محمد گئے تو وا اون وا محمدہ. یہ الفاظ اس طرح استعمال کرتی تھی. لیکن میدان کربلا میں جب حضرت عباس علیہ السلام الوداع کرنے کے لیے گئے تو ان کے بین کا اور گریے کا انداز بدلا. وہاں انہوں نے وا عباسہ نہیں کہا. تاریخ میں ملتا ہے کہ تمام خواتین کی زبان پر ایک لفظ تھا کہ وا حجابہ. یہ عباس، آپ کے جانے سے ہمارا پردہ لٹ جائے گا. اے عباس، آپ تو ہمارے لیے حجاب کی صورت میں تھے. عباس آپ تھے تو ہم تھے، ہمارا پردہ باقی تھا. تو تاریخ کہتی ہے کہ سب سے مشکل الوداع جو کیا ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام نے کیا. آتے ہیں میدان کربلا میں، جنگ نہیں کرنی، صرف پانی لانا ہے. ایک نیزہ ہاتھ میں ہے اور میدان میں اترتے ہیں. یہاں ایک منظر تاریخ نے بنایا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عباس میدان کربلا میں اترے تو چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو علم ہوتا ہے، جو پرچم ہوتا ہے، وہ اونچا ہوتا ہے بندے سے. مظلوم کربلا کے ٹیلے پہ کھڑے تھے اور مظلوم کربلا کی نظر اس پرچم پر تھی. یہ تھا میدان کا منظر. پرچم حضرت عباس کے ہاتھ میں ہے اور مظلوم کربلا ٹیلے پہ کھڑے ہیں، اس پرچم کی طرف نگاہ ہے. ایک منظر خیمے کے اندر تھا. خیمے کے دروازے پر حضرت فضہ موجود تھی جن کی نگاہ تھی حضرت امام حسین پر. امام حسین اپنی تلوار کا سہارا لے کے کھڑے ہیں اور اس علم کو دیکھ رہے ہیں. ایک زنجیر بن رہی ہے. علم حضرت عباس کے ہاتھ میں ہے، علم پہ نگاہ ہے امام حسین کی، امام حسین پہ نگاہ ہے حضرت فضہ کی. خیمے کے اندر حضرت زینب کی نگاہ تھی حضرت فضہ پر. پوری زنجیر تھی، تعلق تھا. دیکھ رہے تھے. جیسے ایک منظر آیا کہ دایاں بازو قلم ہوتا ہے، علم دائیں طرف گرتا ہے، مظلوم کربلا کے پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں. اور تاریخ کے اندر حضرت عباس
کا کردار اس قدر مضبوط کردار ہے کہ مظلوم کربلا حضرت عباس کو اپنی کمر کا زور کہتے تھے جی. اور یہ واضح ہے کہ بھائیوں کی کمر کا زور ہوتے ہیں. یقیناً. علم گر رہا ہے دائیں طرف، مظلوم کربلا دائیں طرف، ایک طرف جھولا کھایا امام نے اور گھبرا گئے. پھر بایاں بازو قلم ہوا ہے، حضرت عباس نے علم کو سینے سے سہارا دیا. ایک مرحلہ آیا کہ جب علم لڑکھڑا کے زمین پہ گرا، جی. مظلوم کربلا بھی یہاں زمین پہ گرے. یہ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جہاں علم کا گرنا تھا حسین کی کمر کا زور ختم ہوا، یہاں فضا خیمے کے دروازے پہ گری، وہاں زینب کبریٰ مصلی عبادت پہ گری. اور پھر ایک بین ہوا خیمہ زینبی میں، تمام خواتین حضرت زینب کے گرد اکٹھی تھی. بی بی نے کہا کہ آج تک میں جس بھروسے پر تم سے بات کر رہی تھی کہ تمہاری چادر کا محافظ موجود ہے، آج وہ محافظ دین کو چھوڑ بیٹھا ہے. اب کوئی بھروسہ نہیں شام غریبہ ہماری چادروں کو لوٹ لیا جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہمارے گھروں کو لوٹ لیا جائے. بی بی خیمے کے دروازے پہ اس انتظار میں ہے کہ بھائی آتا ہے. اب مظلوم کربلا وہاں سے پہنچے میدان میں، ایک جنگ کی حضرت عباس علمدار کے جنازے پہ پہنچے اور حضرت عباس علیہ السلام کا جنازے کو لیا، خیمے میں آئے. یہاں آنے کے بعد مظلوم کربلا نے ایک جملہ کہا اور تاریخ نے جملے کو لکھا. اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا اور گریہ کر کے فرمایا کہ الان ان کا سر زہری، کہ آج میرے عباس تیری شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی. پھر مظلوم کربلا نے ایک تاریخی جملہ کہا اے عباس، مخاطب ہوئے حضرت عباس علیہ السلام سے، کہا اے عباس، آج تلک وہ آنکھیں جو اس یقین پر سوتی تھی کہ عباس زندہ ہے، وہ آج کے بعد سکون کی نیند نہیں سوئیں گی. پھر کہا اے میرے عباس، وہ آنکھیں جو تیرے خوف سے راتوں کو سو نہیں پاتے تھے، یعنی یزیدیوں کی آنکھیں کہ جنہیں خوف یہ رہتا تھا کہ عباس علی زماں ہے، اس زمانے کا علی ہے. کہا اے عباس، وہ آنکھیں جو آپ کے خوف سے نہیں سوتی تھی آج کے بعد بڑے پرسکون انداز میں سوئیں گی. آج کے بعد وہ لوگ جری ہو جائیں گے. اور یہ تاریخ میں ملا کہ جب لشکر یزید نے خیام پر حملہ کیا تو یہ بات کہتے ہوئے حملہ کیا کہ اب اس عباس کو بلاؤ کہ جس کے آسرے پر تم لوگ جہاں آئے تھے. تو جب بی بی کے سر کی ردا کو لوٹا گیا تو اس وقت بی بی کا منہ بھی کربلا میں فرات کی طرف گیا اور حضرت عباس کو صدا دے کے فرمایا کہ اے عباس، میری چادر کا پاسدار عباس تھا، میری چادر کو لوٹ لیا گیا. ایک منظر جہاں پر ہے جی، ایک منظر حضرت عباس کے دین کو چھوڑنے کا جو اس کا اثر ہوا وہ بنو ہاشم کے بچوں پر ہوا. کیونکہ جب حضرت عباس اجازت طلب کر رہے تھے تو اس عنوان پہ اجازت مل رہی تھی کہ جاؤ، جا کر پیاسوں کی پیاس بجھاؤ، پانی لینے کے لیے گئے. تاریخ نے لکھا کہ 40 کے قریب بچے تھے کہ جو منتظر تھے ابھی ہمارے مولا آئیں گے، ہمارے آقا آئیں گے اور ہمیں پانی دیں گے. جن کی سالار کا نام سکینہ بنت الحسین تھا، انتظار میں تھے. مظلوم کربلا جب یہ خبر آ کے دی کہ عباس نے زین کو چھوڑ دیا، میت کو لے کر ہے کہ عباس دنیا میں نہیں رہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ کئی بچے ایسے تھے کہ جو غش کھا کے گئے کہ ہمارے لیے ایک ہیلا باقی بچا تھا. اور پھر امام بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے میرے عباس، قلت ہیلتی، اب میرے ہیلے ختم ہو گئے، مجھ حسین کو اب زندگی کی ضرورت نہیں رہی. لوگ کہتے ہیں کہ مظلوم کربلا جو ہیں وہ میدان کربلا میں یہ صدا بلند کر رہے تھے کہ مجھے کوئی ہے جو میری مدد کرے. تو کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ مظلوم کربلا کہہ رہے تھے کہ میری مدد کرو، یعنی مجھے دشمنوں سے بچاؤ. حسین ابن علی کے علی اکبر کے شہید ہونے کے بعد، اون محمد کے مارے جانے کے بعد، حضرت علی قاسم کے دین چھوڑنے کے بعد، حضرت عباس کی شہادت کے بعد حسین ابن علی کو زندگی کی خواہش ہی نہیں رہی تھی. حسین جو کہہ رہے تھے کہ قلت ہیلتی، میرے ہیلے ختم ہو گئے، مجھے اب زندگی کی کوئی خواہش نہیں ہے. بالکل.
وہ حسین صرف مقصد اور ہدف وہ تھا محافظت اسلام، اس کے لیے مددگار مانگ رہے بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی ہے علامہ شہادت صاحب. عباس اب ہو ہم گئی۔ اس جانب بڑھیں کیونکہ وقت بھی مختصر ہے، اس عظیم قربانی کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ جب اس کی تفسیر میں جاتے ہیں، جب اس کی مقصدیت کی جانب جاتے ہیں تو شاید الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر دل غمگین ہے، ہر دل پرسوز ہے. میں چاہوں گی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی منظر کشی بھی ہو جائے اسی سے. یہ سب سے مشکل مرحلہ اہل کربلا کے لیے تھا. یقیناً یقیناً میدان کربلا میں سب سے زیادہ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام ہے. سب سے زیادہ پیاسے بھی امام حسین علیہ السلام ہے. بے شک. سب سے زیادہ مشکل میں امام حسین علیہ السلام تھا. اگر اب ہم ایک تھوڑا سا منظر یہ دیکھیں جی کہ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک تمام جنازے مظلوم کربلا نے خود اٹھائے ہیں. جی سب سے زیادہ مصروفیت امام کی رہی کہ کوئی بھی گرتا تھا زین کو چھوڑتا تھا، امام اس کے جنازے کو لے کر گنج شہداء میں آ کے رکھتے، حتیٰ کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام تک. اس کے بعد 6 مہینے کی لاشیں کو اٹھایا، دفن کرنے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور شاعر نے جو لکھا ہے کہ ننھی سی قبر کھود کے عسکر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کے. اب ذوالفقار کو نیام سے نکالا اور میدان میں اترے. اور تاریخ نے لکھا ہے کہ بہت بڑی جنگ کی امام نے، ایسی جنگ کی کہ فوج اشقیہ کوفہ و شام کی سرحدوں سے جا لگی، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ نہ سمجھو کہ ہمیں لڑنا نہیں آتا، ہمارا ہدف لڑنا نہیں ہے، ہمارا ہدف جنگ کرنے نہیں ہے. یقیناً. تو مظلوم کربلا جب واپس پلٹے خیمے کے دروازے پہ، تو یہاں پر امام کی حالت ایک عجیب حالت ہو چکی تھی. ہزاروں کے مجمع کے ساتھ ایک فرد واحد لڑ رہا ہے. مظلوم کربلا کے سر پہ زخم تھا، پتھر کا زخم تھا، جسم پہ مختلف زخم تھے. مظلوم کربلا آتے ہیں، کردار زینبی کو دیکھنا ہے ہمیں، موضوع ہے کردار زینبی. مظلوم کربلا آتے ہیں خیمے کے دروازے پر اور آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے ہیں. تطہیر کی تلاوت فرمائی جناب زینب سلام اللہ علیہ. یہ واحد مرحلہ ہے کہ خیمے کے دروازے پر کسی نے آ کر آواز دی ہے اور بی بی خود چل کر آئی ہیں. بی بی دروازے پہ پہنچی، حضرت فضہ کو روکا اور کہا کہ اے بھیا حسین خیمے کے دروازے پہ کیوں کھڑے ہیں، اندر تشریف لائیں. مظلوم کربلا نے فرمایا کہ اے زینب، میری جو حالت ہے، میرا سر زخمی ہے، میرے امامے پہ خون ہے، میرے جسم پہ خون ہے، میری اس حالت کو دیکھ کر کوئی مستور اس دنیا کو نہ چھوڑ دے، کوئی صدمے کی وجہ سے کوئی مستور مر نہ جائے. بی بی نے کہا کہ بھیا حسین، میں وہ زینب ہوں جس نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا ہے، اپنے بھائی کے منہ سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھا ہے. آپ اندر آ جائیں. جب اندر آئے ہیں تو اب بہن کے ساتھ گفتگو ہے امام کی. امام نے فرمایا کہ یا زینب، بی بی کا پہلے نام لیا، پھر دیگر بہنوں کا نام، خواتین کا نام لیا، یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ و یا سکینہ یا سکینہ علیکن منی سلام، آخری سلام کرنے کے لیے. اس کے بعد میں پلٹنے والا نہیں ہوں. گریہ بلند ہوا، خواتین کا گریہ بلند ہوا. بی بی نے بھیا کی طرف دیکھا اور حالت کو دیکھا تو مظلوم کربلا نے بی بی کے بدلتے ہوئے چہرے کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یا زینب ایتینی بثوب عتیق، اے میری زینب مجھے ایک پرانا لباس چاہیے. بہن نے سوال کیا یہاں پر کہ بھیا وہ حسین کے جس کے لباس جنت سے آتے تھے، آج پرانا لباس کیوں مانگ رہے ہیں؟ انتظام کر رہے ہیں مظلوم کربلا. امام نے پرانا لباس منگوایا، جیسا وہ پرانا تھا امام نے اس کو جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کیا. پھاڑنے کے بعد امام نے اس کو زیب تن کیا. زیب تن کرنے کے بعد اوپر اس عبا کو پہنا. جب پہن رہے تھے تو بی بی نے کہا کہ بھیا حسین اس میں حکمت کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ جیسے ہی میں زین کو چھوڑوں گا ہے زینب، یہ فوج اشقیہ، یہ ظالموں کا گروہ، یہ لالچی لوگوں کا گروہ ہے، یہ میری میت پر حملہ آور ہوگا، میرے لباس کو لوٹ لیا جائے گا. اے زینب، میں نہیں چاہتا کہ جب میری بہن زینب میرے میت پہ، میرے لاشے پہ آئے تو میرا لاشا اس حالت میں نہ ہو، میرا لباس ہو. یہ پرانا لباس اس لیے پہنا ہے کہ
کہ شاید کہ اس لباس کو پرانا سمجھ کر چھوڑ دیا جائے. بی بی جب امام مظلوم کربلا نے یہ باتیں کی، مظلوم کربلا چلنے لگے جی. تو چلنے سے پہلے ایک کام کیا مظلوم کربلا نے. بی بی سے کہا کہ اپنے ہاتھ آگے بڑھائیں. بی بی نے ہاتھ آگے بڑھائے، کہا کہ مجھے وصیت تھی بابا کی کہ جب آخری وداع کرو اپنی بہن سے تو اپنی بہن کے کلائیوں پہ بوسہ دینا مجھے علی کی طرف سے. کلائیوں پہ بوسہ دیا کہ ان کلائیوں پہ کچھ لمحوں کے بعد زنجیر باندھ دیے جائیں. جب مظلوم کربلا مڑنے لگے تو تاریخ کہتی ہے کہ بی بی نے یہاں ایک جملہ کہا. بی بی نے کہا کہ آپ کو بابا کی وصیت تھی، مجھے بھی ماں کی وصیت تھی. میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب حسین آخری وداع کرے، آخری الوداع کر کے مقتل کی طرف جانے لگے تو یاد رکھنا پرانا لباس اگر حسین پہن لے تو سمجھ لینا اب مقتل سے حسین واپس نہیں آئے گا. اللہ. تو جب حسین جانے لگے تو حسین کی گردن پہ بوسہ دینا. تو ماں کا ایک قرض تھا، بھائی کی گردن پہ بہن نے بوسہ دیا. اللہ جانے یہ استعارہ تھا اس بات کی طرف کہ اب جو حسین جا رہا ہے تو یہ گردن اب سلامت نہیں رہے گی. بالکل. پھر جب مظلوم کربلا میدان میں اترے، میدان کربلا کا ایک منظر تھا جس کو آج اسی انداز میں سجایا گیا ہے. مظلوم کربلا میدان میں اترتے ہیں، جنگ کرتے کرتے اس مقام پہ جا پہنچے جس مقام پہ مقتل حسین ہے، جس کو ذبح جہاں مظلوم کربلا کو کیا گیا. اچانک سینے پہ تیر تھے اور ایک گرز سر پہ لگا. یہ گرز اتنا شدید لگا کہ مظلوم کربلا نے زین کو چھوڑا. یہاں حسین نے زین کو چھوڑا، وہاں زینب کبریٰ نے خیمے کو چھوڑا. اس مشہور مقام پہ بی بی آ گئی جس کو طلع زینبیہ کہتے ہیں. بی بی وہاں آ کے کھڑی ہو گئی، دیکھ رہی ہیں بی بی فوج اشقیہ کا ہجوم ہے. چونکہ طلع زینبیہ کا موضوع بڑا طویل موضوع ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ابھی تو ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے. صرف یہ بیان کرتا ہوں طلع زینبیہ سے بہن نے بھائی کو دیکھا ہے، لیکن ایک منظر بہن نے دیکھا اور اس کے بعد ایک اور منظر بنا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے کہ جو ان گھوڑوں کے قدموں سے گزرتی ہوئی اس قاتل تک جا پہنچی جو اپنے ہاتھ پر خنجر کو، ایک پتھر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا شمر نے، خنجر کو اس پتھر پہ مار رہا تھا. اور یہ ایک بڑا دردناک منظر ہے کہ کیوں مار رہا تھا. علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ یہ کیوں مار رہا تھا. خنجر تیز تھا، یہ چاہ رہا تھا کہ خنجر کی تیزی ختم ہو، کند ہو جائے خنجر، تاکہ جب میں حسین کی گردن پہ ماروں تو جلدی ذبح نہ ہو. اس لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ 13 ضربوں سے حسین ابن علی شہید ہوئے. کہ یہ خنجر مار رہا تھا اور یہ بچی جا پہنچی، اس بچی نے اس اپنے بابا سے ملنے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس لعین نے آگے بڑھ کر بچی کے چہرے پر تماچا مارا تو مظلوم کربلا جیسے غش کھایا ہوا تھا سر اٹھایا اور کہا کہ اے شمر، عرب میں یہ رواج نہیں تھا کہ بچوں پر ہاتھ اٹھایا جائے. یہ میری بیٹی ہے. اپنے سینے سے لگایا، الوداع کیا. بیٹی نے منہ موڑا اور یہاں خنجر چلا، اور یہ خنجر جہاں حسین ابن علی کی گردن پہ چل رہا تھا، یوں کہوں کہ یہ گردن پیغمبر پہ چل رہا تھا خنجر. یہ زہرا کی امیدوں اور آسوں پہ خنجر چل رہا تھا. چل گیا خنجر، شہید ہو گئے حسین. وہ کھڑی بہن دیکھ رہی تھی. میں کہتا ہوں کہ قتل ہو جاتے ہیں لوگ، دیکھنے والی اگر خواتین ہوں اور عزیز ہوں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کا ہوش میں رہنا مشکل ہوتا ہے، ان کا حوصلے میں رہنا مشکل ہوتا ہے. لیکن قتل حسین کے بعد ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا ہے خیام کو زینب نے. پھر خدا جانے وہ کون سا حوصلہ تھا علی کی بیٹی میں کہ علی کی بیٹی نے ہر مرحلے پر بنی ہاشم کو بکھرنے نہیں دیا. بے شک بے شک. اور یہ بی بی کا کردار رہا. بھائی کی شہادت سب سے بڑا صدمہ پورے بنی ہاشم کے لیے تھا. اس سارے منظر کو دیکھنے کے بعد جب حور ابن یزید الریاحی کی بیوی وہ پانی لے کر آتی ہے اور کھانا لے کر آتی ہے تو بی بی کے سامنے آتی ہے، یہ کھانا اور پانی ہے کہ آپ کچھ کھا پی لیں اہل حرم. بی بی رو کے کہتی ہیں کہ ہمیں یزید کے لشکر سے کچھ نہیں چاہیے. ہم یزید کے لشکر کے مقابلے میں کھڑے ہیں.
مرد مارے گئے ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے شکست کھا لی ہے, ابھی تو ہمارا کردار مقصد باقی زندہ ہے. ہے. واہ, اسی کردار اور اسی مقصدیت کے حوالے سے علامہ صاحب ہم آنے والے پروگرامز میں ضرور تذکرہ کریں گے. ناظرین ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے, اللہ کے بعد.